सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक एंड टेक चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दुआएं अमीर अहले सुन्नत ए रब मुस्तफ़ा अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो कोई रिसाला नूर वाला चेहरा 31 सफ़हात पढ़ या सुन ले, उसकी कब्र नूर वाले चेहरे वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े रोशन फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूर वाला चेहरा। हज़रत सय्यदना शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली अलैहि रहमतुल्लाहिल वली फरमाते हैं, मैं सफ़र पर था, एक मकाम पर नमाज का वक्त हो गया। वहाँ कुआं तो था मगर डोल और रस्सी नहीं थी। मैं इसी फ़िक्र में था कि एक मकान के ऊपर से एक बच्ची ने झाँका और पूछा, आप क्या तलाश कर रहे हैं? मैंने कहा, बेटी, रस्सी और डोल। उसने पूछा, आपका नाम? कहा, मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली। बच्ची ने हैरत से कहा, अच्छा, आप वही हैं जिनकी शोहरत के डंके बज रहे हैं, मगर हाल ये है कि कुएं से पानी भी बाहर नहीं निकाल सकते। यह कहकर उसने कुएं में थूक दिया। कमाल हो गया, आनन फानन पानी ऊपर आ गया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने वज़ू करने के बाद उस बच्ची से फरमाया, बेटी, सच बताओ, तुमने ये कमाल किस तरह हासिल किया? कहने लगी, मैं बकसरत दुरूद पाक पढ़ती हूँ, इसी की बरकत से ये करम हुआ है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, उस बच्ची से मुतअस्सिर होकर मैंने वही आहद किया कि दुरूद शरीफ के मुताल्लिक़ किताब लिखूँगा। फिर उन्होंने दुरूद शरीफ की किताब दलाइलुल खैरात लिखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ा व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आशिकाने दुरूद व सलाम के लिए एक बेहतरीन इनाम। मीठे मीठे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, सुबहान अल्लाह। देखा आपने उस मदनी मुन्नी को हमारे मीठे मीठे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की कैसी बरकत मिली कि उसके लुआब यानी थूक डालने से कुएं का पानी बढ़ गया। भोले भाले मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, यहाँ इस बात का ख्याल रखें कि उस मदनी मुन्नी पर रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास इनायत थी, इसलिए उसने कुएं में अपना लुआब यानी थूक डाला। हमें पानी के किसी हौज़, तालाब या कुएं वगैरह में नहीं थूकना चाहिए। उस मदनी मुन्ने की तरह हमें भी अपने मदनी आका मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। हम चाहे खड़े हो, चल रहे हो, बैठे हो या लेटे हुए हो, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। जब भी लेटे लेटे दुरूद शरीफ पढ़े या कोई सा विर्द करे, पाँव समेट लेने चाहिए। ज़िक्रो दुरूद हर घड़ी विर्दे ज़ुबां रहे, मेरी फुज़ुल गोई की आदत निकाल दो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाह ताला के प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे पहले हज़रत बीबी आमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा ने तकरीबन 7 दिन दूध पिलाया। फिर चंद दिन हज़रत सुवैबा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने, इसके बाद से हज़रत बीबी हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने 2 साल की उम्र तक दूध पिलाया है। बीबी हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा प्यारे प्यारे मक्की मदनी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बचपन शरीफ के बारे में फ़रमाती है, अल्लाह पाक के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा नूर वाला चेहरा रात के वक्त इतना ज़्यादा चमकता था कि उजाला करने के लिए चराग यानी लैंप जलाने की ज़रूरत न होती। एक रोज़ हमारी पड़ोसन उम्मे खौला सादिया मुझसे कहने लगी, ए हलीमा, क्या आप अपने घर में रात के वक्त आग जलाया करती है?
کہ ساری رات آپ کے گھر میں سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہے میں نے کہا یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ حضرت محمد مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور والے چہرے کی روشنی ہے۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے حضور سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے شک انسان تو ہے مگر نور والے انسان اور سارے انسانوں کے سردار ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب میں اپنے مکان میں داخل ہوئی تو قبیلہ بنو سعد کہ گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہ رہا جس سے ہمیں مشک کی خوشبو نہ آنے لگی ہو، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گر کر گئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا یقین اس قدر مضبوط ہو گیا کہ اگر کسی کے بدن میں کہیں درد یا تکلیف ہو جاتی تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک لے کر تکلیف کی جگہ رکھتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت ٹھیک ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتی۔ مبارک ہاتھ کے 8 حیرت انگیز کمالات۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ آئیے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کے 8 اور معجزات آپ کو سناؤں۔ ایک غزوے کے موقع پر تیر لگنے کے سبب پیارے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک باہر نکل پڑی۔ سب طبیبوں کے طبیب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ اپنے مبارک ہاتھ میں لی اور اس کی جگہ پر رکھ کر دعا فرمائی تو وہ آنکھ تندرست ہو کر دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی۔ ایک قافلہ اللہ پاک کے پیارے نبی کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک شخص کی طبیعت خراب تھی، اس کو دورے پڑتے تھے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مبارک مار کر اس مریض کے اندر موجود بلا سے فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ پھر اس کے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ مریض ایسا ہو گیا کہ آنے والے قافلے میں اس سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو ایسی صحیح ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ ایک پیارے صحابی حضرت سیدنا ابیض بن حمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیچک یعنی ایک بیماری جس میں منہ پر دانے نکل آتے ہیں والے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرا تو فوراً چہرہ ٹھیک ہو گیا اور چیچک کے دانوں کے نشانات جاتے رہے۔ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کو الگ الگ موقع پر اپنے مبارک ہاتھ سے لکڑی یا درخت کی ٹہنی دی تو وہ تلوار بن گئی۔
किसी के चेहरे पर अपना मुबारक हाथ फेरा तो रोशन हो गया, किसी बीमार पर हाथ फेरा तो मर्ज दूर होने के साथ साथ उसका बदन खुशबूदार भी हो गया। एक सहाबी हज़रत सैयदना उस्मान बिन अबुल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर हाथ मुबारक फेरा तो हाफिज़ा मेमोरी एकदम मजबूत हो गया। ज़रा चेहरे से पर्दा तो हटाओ या रसूल अल्लाह, हमें दीदार तो अपना कराओ या रसूल अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा जान के शहज़ादे और बहुत ही प्यारे सहाबी हज़रत सय्यदुना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, बचपन शरीफ में एक बार सरकार नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ की घाटियों यानी दो पहाड़ों के दरमियानी रास्ते में अपने दादा जान हज़रत सय्यदुना अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु से जुदा हो गए। बाद तलाश दादा जान वापस मक्के शरीफ आए और काबा शरीफ के पर्दों से लिपटकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिल जाने के लिए रो रो कर दुआएं मांगने लगे। इसी दौरान मशहूर काफिर अबू जहल ऊँटनी पर सवार अपनी बकरियों के रेवड़ से वापस आ रहा था। उसने हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख लिया। अबू जहल ने अपनी ऊँटनी बिठाई और सरकार नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पीछे बिठाकर ऊँटनी को उठाना चाहा तो वो न उठी। फिर जब अपने आगे बिठाया तो ऊँटनी खड़ी हो गई और गोया अबू जहल से कहने लगी, अरे बेवकूफ़, ये तो है इमाम, मुक्तदी के पीछे कैसे हो सकते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा मज़ीद फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम को जिस तरह फ़िरऔन के ज़रिए उनकी अम्मी जान तक पहुँचाया, इसी तरह अबू जहल के ज़रिए सरकार दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने दादा जान तक पहुँचाया। मीठे मीठे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, देखी आपने अल्लाह ताला की कुदरत। अबू जहल के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनके दादा जान तक पहुंचा दिया। यकीनन अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। ये भी मालूम हुआ कि जानवर तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम समझते हैं, मगर बुरा हो उन नालायक इंसानों का जो ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं समझते। वली कामिल और सच्चे आशिक रसूल आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान अपने नातिया दीवान हदायक़ बख्शिश शरीफ सफ़हा 112 पर फरमाते हैं, अपने मौला की है बस शान अज़ीम, जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, सग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। शरह कलाम रज़ा यानी हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी शान तो देखो। जानवर इनका एहतराम करते हैं, पत्थर अदब से सलाम करते हैं और दरख्त इन्हें सजदा करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का कहना है कि एक मरतबा मैं अपने भतीजे यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जुल मजाज के मकाम पर था कि अचानक मुझे प्यास लगी। मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ए मेरे भतीजे, मुझे प्यास लगी है। मैंने उनसे ये बात इसलिए नहीं की थी कि उनके पास पानी वगैरह था, बल्कि सिर्फ अपनी परेशानी ज़ाहिर करने के लिए कह दिया था। अबू तालिब कहते हैं कि मेरी बात सुनकर वो फ़ौरन अपनी सवारी से नीचे उतरे और इरशाद फरमाया, ए चचा, क्या प्यास लगी है?
میں نے عرض کی جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک ایڑی زمین پر ماری، جس کی برکت سے اس مقام سے ایک دم پانی نکل پڑا۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا اے چچا پانی پی لو، تو میں نے وہ پانی پی لیا۔ پاؤں کے نیچے کے جوڑ کی ابری ہوئی ہڈی کو ٹخنا اور ٹخنے کے نیچے پیر کی گدی کے حصے کو ایڑی کہتے ہیں۔ تیری ٹھوکر سے چشمہ یا رسول اللہ ہوا جاری، کرم سے اپنے میری دور فرما مشکلیں ساری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شکر گڑھ ضلع نارووال صوبے پنجاب کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، میں بچپن میں ویڈیو گیم میں روزانہ گھنٹوں وقت ضائع کیا کرتا تھا۔ نمازوں کی ادائیگی کا کوئی معمول نہیں تھا۔ میری قسمت کا ستارہ اس وقت چمکا جب میرے والد محترم نے مجھے مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیا۔ الحمدللہ میں نے وہاں پہلے قرآن پاک ناظرہ ختم کیا، اس کے بعد حافظ قرآن بنا اور ساتھ ہی ساتھ میری اخلاقی تربیت کا بھی سلسلہ ہوا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کی برکت سے میں 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہو گیا اور سنت و برا مدنی لباس پہننے لگا۔ کل تک 5 نمازیں چھوڑ دینے والا اللہ کی رحمت سے تہجد اور اشراق و چاشت کے نوافل کی بہاریں لوٹنے والا بن گیا۔ جب مجھے دعوت اسلامی کی برکتیں ملی تو میں نے ایک مدنی منع کے والد صاحب پر انفرادی کوشش کی کہ آپ بھی اپنے بیٹے کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیجیے۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، پھر جب میں نے انہیں اپنی مثال دی کہ میں کل تک نماز نہیں پڑھتا تھا، ننگے سر گھومتا تھا، مگر الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے طفیل میرے سر پر امامہ شریف ہے اور میں 5 نمازوں کی پابندی کرنے والا بن گیا ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوا دیا، جہاں اس نے پہلے قرآن کریم ناظرہ پڑھا اور اب حفظ کرنے کی سعادت پا رہا ہے، جبکہ میں تعدم تحریل الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کا طالب علم ہوں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منڈیوں، دیکھا آپ نے ویڈیو گیم کی لت میں مبتلا بچوں کو جب دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کا مدنی ماحول ملا تو وہ نیک نمازی اور پرہیزگار مدنی منا بن گیا۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ اٹیچ رہیے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ویڈیو گیم کی عادت میں مبتلا ہے تو ہاتھوں ہاتھ اس کی عادت چھڑانے کی کوشش کیجیے۔ بہت کم مدنی منوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ مسلمانوں کی نئی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام ایسی گیمز تیار کر رہے ہیں کہ بچہ کھیل ہی کھیل میں نہ صرف عملاً اسلام سے دور ہو جائے بلکہ معاذ اللہ اس کے دل میں دین اسلام ہی کی نفرت بیٹھ جائے۔ مثلاً ویڈیو گیم کھیلنے والا جس قسم کے کرداروں کو اسکرین پر دیکھتا ہے ان میں ایسے کردار بھی شامل ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں اسلامی حلیے مثلاً داڑھی اور ٹوپیاں امامے میں ملبوس کرداروں کو مروایا جاتا ہے یا پھر اسلامی کرداروں کو دہشت گرد کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی گیم کھیلنے والے کے دل میں اسلام کی محبت بیٹھے گی یا کم ہوگی؟ اس کا جواب آپ خود ہی اپنے ضمیر سے حاصل کیجیے۔ ویڈیو گیمز کھیلنے والا نظر کی کمزوری، پڈوں یعنی مسلز کے کھنچاؤ اور سر درد جیسے امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حیا سوز لباس میں ملبوس ویڈیو گیم کے کرداروں کو دیکھ کر بچوں کی ذہنی پاکیزگی بے حیائی کے گندے نالے میں ڈوب جاتی ہے اور بدنگاہی کا مرض ان کی نس نس میں اتر جاتا ہے۔ ویڈیو گیمز کلب پر منشیات فروشوں کی خاص نظر رہتی ہے۔ کئی بچے اور نوجوان ان کے
چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور بعض تو ایسا پھنستے ہیں کہ ان کو عمر بھر رہائی نصیب نہیں ہوتی۔ ایسے مقامات پر بچوں سے گندے کام کیے جاتے ہیں، خصوصاً وہ بچے بدکار لوگوں کے ہواس کا شکار بن جاتے ہیں جو گھر والوں سے چھپ کر ویڈیو گیم کھیلتے ہیں۔ ماردار اور قتل و غارت گری کے مناظر سے بھرپور کھیل کھیل کر بچوں میں رحم دلی، صبر، معافی اور درگزر کا جذبہ کم یا ختم ہو جاتا ہے، اور دیکھی ہوئی چیزوں کا عملی مظاہرہ کرنے کے شوق میں کچی عمر کے نوجوان یعنی 13 سے 19 سال والے لوٹ مار، چوری چکاری، گندے کاموں حتیٰ کہ قتل جیسے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو گیمز اکثر ظلم و تشدد کے مناظر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ بعض گیموں میں وہ لوگ بھی ہیرو کی فائرنگ کا نشانہ بنتے دکھائے جاتے ہیں جو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گڑاتے ہوئے اس سے رحم کی درخواست کرتے اور موت سے بچنے کے لیے چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ویڈیو گیم کھیلنے والا فائنل راؤنڈ تک پہنچنے کے لیے ان سب کو بندوق کی گولیوں سے بنتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہر طرف خون ہی خون دکھائی دیتا ہے اور گیم کھیلنے والا ان تمام مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بعض گیموں میں ہیرو کار میں سوار ہو کر لوگوں کو کچلتا ہوا جاتا ہے۔ بعض گیموں میں انسان کو ذبح کرنے اور سر کاٹنے کے ہیبتناک مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ بعض گیموں میں مکانات اور پل بم دھماکوں سے اڑانے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ بچوں کے کچے ذہن کے لیے نقصان دہ نہیں؟ اگر یہ کہا جائے تو شاید بیجا نہ ہوگا کہ اس وقت معاشرے میں تیزی کے ساتھ بڑھنے والے جرائم میں ویڈیو گیمز کا نہایت گہرا تعلق ہے۔ امریکہ میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق 80% نوجوان ماردار اور تشدد سے بھرپور گیمز کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ ایک امریکی ماہر نفسیات کا کہنا ہے، ہر کمپیوٹر گیمز کی محض کھیل سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو غلط سمت لے کر جا رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹر گیم کے ذریعے وہ سب کچھ سکھا رہے ہیں کسی اور طریقے سے بہت دیر میں سیکھا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے بچے نہ صرف جدید یعنی نئے ہتھیاروں کے استعمال میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں اور دوسرے جانداروں کی گولیوں کا نشانہ بنانا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ لوگو اور ویڈیو گیمز کے نام حذف کر دیے گئے ہیں۔ کولمبین ہائی اسکول کے 17 اور 18 سال دو طالب علموں نے 20 اپریل 1999 کو 2 اسٹوڈنٹس اور ایک ٹیچر کو قتل کر دیا۔ یہ دونوں طالب علم ایک ویڈیو گیم کی لت میں مبتلا تھے اور انہوں نے یہ گھناؤنا فعل اس ویڈیو گیم کے انداز میں کیا۔ اپریل 2000 میں 16 سالہ اسپینش لڑکے نے ایک ویڈیو گیم کے ہیرو کی نقل کرتے ہوئے سچ مچ اپنے ماں باپ اور بہن کو کاٹنا تلوار سے قتل کر دیا۔ نومبر 2001 میں 21 سالہ امریکی نوجوان نے خودکشی کر لی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ وہ ایک ویڈیو گیم کو نشے کی حد تک کھیلتا تھا۔ فروری 2003 میں 16 سالہ امریکی لڑکے نے ایک ویڈیو گیم سے متاثر ہو کر ایک بچی کو قتل کر دیا۔ 7 جون 2003 کو 18 سالہ نوجوان نے ایک ویڈیو گیم سے متاثر ہو کر 2 پولیس والوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بالآخر اسے چوری کی کار سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ 2 امریکی سوتیلے بھائیوں نے جن کی عمر 14 اور 16 سال تھی 25 جون 2003 کو ایک رائفل کے ذریعے 45 سالہ عورت کو ہلاک اور 16 سالہ لڑکی کو زخمی کر دیا۔ یہ دونوں ایک گیم کی نقل کر رہے تھے۔ لیسٹر برطانیہ میں 27 فروری 2007 کو 17 سالہ نوجوان نے 14 سالہ لڑکے کو پارک میں لے جا کر ہتھوڑے اور چھری کے پے در پہ وار کر کے ہلاک کر دیا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ وہ ایک ویڈیو گیم سے متاثر تھا۔ 27 دسمبر 2004 کو 13 سالہ لڑکے نے 24 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔
موت سے قبل وہ 36 گھنٹے سے مسلسل ایک ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ اگست 2015 عیسوی کو جنوبی کوریا کا ایک شخص 50 گھنٹے تک مسلسل ایک ویڈیو گیم کھیلتا رہا اور کھیلتے کھیلتے موت کا شکار ہو گیا۔ جنوری 2006 عیسوی کو ٹورنٹو کینیڈا کی سڑکوں پر 18 سالہ دو نوجوان لڑکوں نے ایک ویڈیو گیم کی نقل کرتے ہوئے کار کی ریس کی شرط لگائی اور اس ریس کے دوران ہونے والے حادثے میں ایک ٹیکسی ڈرائیور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ستمبر 2007 عیسوی میں چین کا ایک شخص انٹرنیٹ پر مسلسل 3 دن سے آن لائن گیم کھیلتا رہا۔ بالآخر کھیل کے اس نشے نے اس کی جان لے لی۔ دسمبر 2007 عیسوی میں ایک روسی شخص نے ایک ویڈیو گیم کی طرف سچ مچ میں فائرنگ یعنی مارداڑ کی شرط رکھی اور اس جھگڑے میں مارا گیا۔ 14 اپریل 2009 عیسوی کو 9 سالہ بچہ جو کہ بروکلن نیو یارک میں رہتا تھا ایک گیم کی نقالی کرتے ہوئے ایک عارضی پیراشوٹ لے کر چھت سے کودا اور موت کے گھاٹ اتر گیا۔ مارچ 2010 عیسوی میں 3 سالہ بچی اپنے باپ کی بندوق کو گیم کا ریموٹ سمجھ کر چلانے لگی اور ایک گولی سے اس کی جان چلی گئی۔ یہ سب خبریں نیٹ پر جنریشن نیکسٹ آن لائن میگزین اکتوبر 2010 میں لکھی گئی ہے۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ویڈیو گیمز کے دینی و دنیاوی نقصانات آپ نے پڑھے۔ اب اچھے بنتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ویڈیو گیمز کھیلنے سے دور رہنے کا ذہن بنا لیجئے۔ اس میں آخرت کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آپ کے پیسوں اور قیمتی وقت کی بھی بچت ہے۔ اللہ عز و جل مجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ مسلمانوں کو ویڈیو گیمز دیکھنے دکھانے کی گندی عادت سے چھٹکارا عطا فرما۔ ویڈیو گیموں سے خدائے پاک سب بچے بچیں، نیکیاں کرتے رہیں، اچھے بنیں سچے بنیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔